ते माशाअल्लाह असां सभिनी मोमिन साईं जन जी ज़ियारत नसीब थी साईं खे हिते जे मोमिननि जी ज़ियारत नसीब थी माशाअल्लाह साईं खे ज़ेबे मिंबर थियण जी दावत ॾियूं था साईं जन जी सिहत सलामती वास्ते नाले सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इन्ना अहल बैतुन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका व महबतुर रहमा व यज़ीदु रजुलुन शारिबुल खम्र क़ातिलुन नफ्सिल मुहर्रमा मुअलिनुन बिल फिस्क़ व मिस्ली ला युबायउ लिमिस्लिह। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फर। खुदावंद मुतआल आप तमाम मोमिन का इस जुलूस अज़ा व मजलिस अज़ा में आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम आप तमाम अज़ादारान इमाम अबा अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाए और खुदावंद मुतआल आप तमाम मोमिनीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और बिलखुसूस मज़लूमीन फ़लस्तीन की हिमायत और नुसरत फरमाए और इस वक्त के ज़ालिमीन को जुल्म समेत निस्त और नाबूद फरमाए। अपनी इबादत और दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फर। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वक्त निहायत मुख्तसर है। आप मोमिन की खिदमत में चंद आराइज़ तालिब इल्माना पेश करूँगा। खुदावंद मुतआल का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें उस कबीले से अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक़ कायम किया है जिस कबीले की सरपरस्ती खुदा ने अली इब्न अबी तालिब को अता की है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उस कबील से और उस कबीले से हमारा ताल्लुक़ कायम किया है। अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि कायनात के अंदर मुझसे बड़ी खुदा की कोई निशानी नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी हूँ और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अली वो है जो वजहुल्लाह है, सुभान अल्लाह। अली वो है जो यदुल्लाह है, अली वो है जो ऐनुल्लाह है। किस तरह से वजहुल्लाह है? अली इब्न अबी तालिब वजहु चेहरे को कहते हैं, सामने वाली शक्ल जिससे इंसान पहचाना जाता है, या मैं ये कहूँ कि कोई भी चीज़ अगर पहचाननी हो तो उसकी पहचान का मेयार उसका चेहरा होता है। सुभान अल्लाह। उसको चेहरे से पहचाना जाता है। आप उसको पीठ से नहीं पहचान सकते, आप उसको बालों से नहीं पहचान सकते, आप उसको कपड़ों से नहीं पहचान सकते। अगर पहचानना है तो चेहरा देखेंगे फिर पहचान पाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अली वजहुल्लाह हैं। क्यों? क्योंकि अली वो हस्ती हैं जो भी अली को देखता था उसकी नज़र अली तक नहीं रुकती थी, अली से अल्लाह तक नज़र चली जाती थी। खुदा की ज़ात तक उसकी नज़र चली जाती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
کہ علی ابن ابی طالب خود خدا کی ذات ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ علی وہ ہستی ہیں جو داعی اللہ ہیں، وہ جن کا رخ خدا سے مڑ جائے، اگر وہ خدا سے ملاقات چاہتے ہیں علی کا دامن پکڑ لیں، علی اللہ سے ملا دے گا ان کو۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ داعی اللہ ہیں علی ابن ابی طالب، اور علی وجہ اللہ ہیں اس حساب سے کہ علی کو جو دیکھتا تھا تو وہ علی کا بندہ نہیں بنتا تھا، وہ علی کی پوجا نہیں کرتا تھا، وہ علی کی پرستش نہیں کرتا تھا، بلکہ جو علی کو دیکھتا تھا، جو امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا، علی ابن ابی طالب کے اندر خداوند متعال نے اتنی کشش رکھ لی تھی کہ جو بندہ، جو مومن علی کو دیکھ لے، وہ علی انسان کو، اس مومن کو اللہ کی معرفت کرا دیتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ مومن خدا کی بندگی کے راز جان جاتا تھا۔ جب علی ابن ابی طالب کا چہرہ سمجھ آ جائے تو پھر وہ مومن کبھی مالک اشتر بن جاتا ہے، کبھی میثم تمار بن جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چہرہ سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم اس کے ذکر میں بیٹھے ہیں جو فرزند علی ہے، جو علی ابن ابی طالب کی میراث کو بچانے کے لیے اپنا پورا سرمایہ لے کر کربلا میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خداوند متعال سے نعمتوں کے انبار لینا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو خدا کی راہ میں پیش کرنا یہ انسان کا کمال ہے۔ جو خدا نے نعمتیں دی ہیں، جو خدا نے وسائل دیے ہیں، ان تمام وسائل کو، اس تمام سرمایے کو خدا کی راہ میں پیش کرنا اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو حسین سے درس لے۔ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ وارث امیر المومنین، وارث رسول خدا اور وارث کل انبیاء کربلا کے اندر کھڑا ہو کر تمام انبیاء کی میراث بچانے کو نکلا ہے۔ امام کو جب بلایا گیا ولید کی دربار میں بیعت لینے کے لیے 26 ذی الحجہ، معاف کیجیے گا رجب، جب امام نہیں نکلے تھے مدینہ سے، اس سے پہلے امام کو بلایا گیا بیعت کے لیے، یزید کی بیعت کے لیے۔ اس وقت امام نے اس دربار کے اندر، اس حکومتی تخت پر بیٹھے ہوئے ایک حاکم کے سامنے امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا میں نے اقتباس تلاوت کیا، جس میں امام فرماتے ہیں: ایھا الامیر، اے امیر، آپ نے جس کی بیعت مجھ سے طلب کی ہے وہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ کون ہے، اور آپ نے جس سے بیعت طلب کی ہے وہ کون ہے اس کا بھی میں تعارف کراتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس کی بیعت مانگ رہے ہیں اور کس ہستی سے بیعت مانگ رہے ہیں اس کی بھی میں آپ کو ذرا اس کا بھی تعارف کراتا ہوں۔ ایھا الامیر، اے امیر، انا اہل بیت النبوہ، اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں اہل بیت النبوت سے تعلق رکھتا ہوں۔ انا اہل بیت النبوہ ومعدن رسالہ، اور رسالت کے خزانے سے اور معدن سے میرا تعلق ہے، ومحبت الرحمہ، اور میرا اس جگہ سے تعلق ہے جہاں پر خدا کی رحمت ہر وقت شامل حال ہوتی رہتی ہے۔ جہاں پر
اللہ رب العزت کی رحمت ہر وقت شامل حال ہوتی ہے، اور میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس خاندان کے گھر میں اللہ کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے جس سے بیعت طلب کی ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ شخصیت، یہ حسین اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس کی بیعت آپ نے طلب کی ہے وہ کون ہے؟ یزید رجل شارب الخمر۔ اب امام تعارف کروا رہے ہیں دو سلسلوں کا۔ یزید کون ہے؟ ایسا مرد، ایسا حیوان جو شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، معلن بالفسق، جو علل اعلان فسق اور فساد میں مرتکب ہوتا ہے، قاتل النفس المحترمہ یا محرمہ، اور قابل احترام نفوس کا قاتل ہے۔ یہ یزید ہے اور یہ حسین ہے جس سے آپ بیعت لے رہے ہیں۔ تو میرا جواب یہ امیر سن لے کہ مثلی لا یبایع لمثلہ، سبحان اللہ۔ میرے جیسا اس یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے صرف اپنا تعارف نہیں کروایا، اپنے سلسلے کا تعارف کروایا، جس سلسلے سے امام کا تعلق ہے، اور وہاں پر بھی صرف یزید کا تعارف نہیں کروایا بلکہ پوری یزیدی نسل کا تعارف کروایا ہے، یزیدی سلسلے کا تعارف کروایا۔ ان دو سلسلوں کا تعارف کروانے کے بعد امام فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، امام نے فرمایا میرے جیسا اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، قیامت تک بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام نے یہاں پر دو سلسلوں کا تعارف کروایا۔ امام نے تعارف اس طرح کروایا کہ ایک سلسلہ خداوند متعال نے مقرر کیا ہے انسانوں کو انسانیت کا سفر کرانے کے لیے، اور ایک سلسلہ خود انسانوں نے گھڑ لیا ہے جن کا کام ہے انسانوں کو اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک یہ سلسلہ ہے اور ایک اللہ کی ہدایت کا سلسلہ ہے، یہ کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ میں کبھی اس کی بیعت نہیں کروں گا اور نہ میرا حسینی آنے والا اس کی بیعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ سبحان اللہ وجوہت ماشاءاللہ۔ نہ حسین بیعت کر سکتا ہے یزید کی، نہ یزیدیت کی، اور نہ حسین کا حسینی بیعت کر سکتا ہے، نہ حسین کا کبھی پیروکار، یعنی جو حسین کا پیروکار ہے وہ کبھی بھی یزید اور یزیدیت کو قبول نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ اب امام نے یہاں پر کیوں فرمایا کہ اِنَّا اہل بیت النبوہ، اس امیر کو اور اس امیر کے ذریعے سے مسلمانوں کو کچھ یاد دلانا چاہتے تھے، واہ واہ سبحان اللہ۔ کچھ یاد دلانا چاہتے تھے کہ آپ جس حسین سے بیعت لے رہے ہیں وہ صرف حسین نہیں ہے، اس کا تعلق رسول کی رسالت سے جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا تعلق آپ کے نبی کی نبوت سے جڑا ہوا ہے، وہ نبی جس کو خدا آخری ایام میں بار بار یہ کہتا رہا، اے نبی یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول وہ پیغام جو آپ کو خدا نے دیا ہے وہ پہنچا، اگر نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ وہ رسول، میرا تعلق اس رسول سے، میرا تعلق اس نبی سے ہے، وہ رسول جس نے آپ سے عہد لیا تھا غدیر کے میدان میں، جو میدان عہد کا میدان ہے، جو تعہد کا میدان ہے، جس میدان کے اوپر کھڑے ہو کر تپتی ریت پر اور اتنے بڑے مجمع میں اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے رسول
رسول خدا نے آپ سے عہد لیا تھا اولستو بکم من انفسکم اولا بکم من انفسکم، کیا میں آپ سے زیادہ آپ کے نفوس پر حق اختیار رکھتا ہوں یا نہ؟ جب آپ سے عہد لیا تھا نبی نے کہ میں آپ سے زیادہ، آپ کی جان سے زیادہ، آپ کی نفوس سے زیادہ، یعنی آپ اپنی زندگی پر اتنا خود اختیار نہیں رکھتے جتنا مجھ نبی کو اختیار آپ کی زندگی پر اللہ نے دیا ہے۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ہاں حبیب خدا، اے اللہ کے نبی آپ بالکل اختیار رکھتے ہیں، اور اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ جتنا ہم اپنی زندگی پر نہیں رکھتے اتنا آپ رکھتے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا اب سن لو کہ میں آپ سے بھی زیادہ آپ کی زندگیوں پر اختیار رکھتا ہوں، تو سن لو اب میرا جملہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کی زندگی پر اس کی زندگی سے زیادہ، اس کے نفس سے زیادہ میں اختیار رکھتا ہوں، اب علی ابن ابی طالب اختیار رکھتے ہیں۔ اب علی ابن ابی طالب آپ کی زندگی پر آپ سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ اتنا اختیار آپ کو بھی حاصل نہیں ہے، یعنی جس حیثیت سے، جس نیت سے آپ مجھے مانتے تھے، جس عقیدے سے آپ مجھے مانتے تھے، اگر آپ رسول کو آقا مانتے تھے تو علی بھی آقا ہیں۔ یہ امام حسین وہ عہد یاد لا رہے ہیں اس وقت کی قوم کو، اس 60 ہجری کی قوم کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس کے سامنے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ آپ مجھ سے بیعت لینے کے لیے آئے ہیں، کون سے حسین سے بیعت لینے کے لیے آئے ہیں؟ وہ حسین جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ۔ وہ نبی جس نے میرے بارے میں فرمایا تھا، کیا مطلب؟ حسین منی وانا من حسین کا کیا مطلب؟ یعنی حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو مقصد میرا تھا، جو مقصد نبی کا تھا، جو کچھ نبی لے کر آئے تھے، جو مقصد انسانیت کی حفاظت کے لیے نبی لے کر آئے تھے، وہی مقصد حسین ابن علی کا ہے۔ دین میں لے کر آیا تھا، دین کی حفاظت کرنا، دین کو لوگوں کے نفوذ پر نافذ کرنا حسین کا کام ہے۔ یہ حسین جو کربلا کے میدان میں آ کر کھڑا ہے اور اس وقت کے مسلمانوں کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ جس کی بغاوت کے فتوے اپنے مفتیوں کو خرید کر دے رہے ہیں، وہ حسین رسول کا نواسا ہے، زہرا کا فرزند ہے، علی کا بیٹا ہے۔ وہ علی جس نے آپ کے پرانے ساتھی جنگوں میں مار دیے تھے، اور یہ کہا انہوں نے کہ یہ جنگ، یہ کربلا، یہ علی ابن ابی طالب سے بغض کی انتہا کا نتیجہ ہے۔ یہ بغض تھا علی سے جو کربلا میں ظاہر ہوا، لیکن حسین فرزند رسول ہیں، وارث رسول ہیں۔ حسین وہ نہیں کرتے جو یزیدیوں کا کام ہے، حسین وہ کرتے ہیں جو رسول کر گیا۔ حسین قید نہیں کرتے، حسین فساد نہیں مچاتے، حسین ظلم نہیں کرتے، بلکہ حسین وہ ہے جو غلام بنے ہوئے ہوں ان کو بھی آزاد کرنے والا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے والا حسین ہے۔ شب عاشور حسینی خیام سے بچوں کے بلک بلک رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج 8 محرم گزر گئی، 9ویں کی شب میں آپ داخل ہو گئے،
اور کل شب عاشور، دن گزر گئے جلدی۔ حسین اس منزل تک پہنچنے والے ہیں جہاں پر خدا نے بلایا ہے، اور ہم یہ کہیں گے اے مولا ہمیں بھی وہیں پہنچا دیں جہاں آپ چاہتے ہیں، ہمیں بھی وہیں پہنچا دیں۔ یہ آزاد کرنے والا قیام تھا۔ امام کے قیام سے بلک بلک بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، العطش العطش کی صدا آ رہی ہے۔ رات کا وقت ہے، حر کا بیٹا اپنے بابا کے پاس آتا ہے، بابا کھانا آمادہ ہے، آ کر کھانا کھائیں۔ حر کہتے ہیں آپ کھائیں، میں آ رہا ہوں۔ کچھ وقت گزرتی ہے، لحظے گزرتے ہیں، حر نہیں جاتا، واپس بیٹا آ جاتا ہے، بابا آ جائیں کھانا آمادہ ہے، آپ کھانا کھائیں۔ حر بیٹے کو کہتا ہے اے بیٹا آپ نے ذرا اپنے کان خیام امام حسین کی طرف لگائیں، توجہ کی ہے کہ بچوں کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے، العطش العطش کی آواز آ رہی ہے۔ رسول کا خاندان ایسے بلک بلک کر روتا رہے اور ہم مسلمان آرام سے کھاتے رہے۔ حضرت حر نے پوری رات بے چینی میں گزاری اور آ گئی وہ صبح۔ اب مختلف روایات ہیں، میں ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ بیٹوں کو کہتا ہے اے بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ یزیدی خیام سے حر نکلا حسین خیام کی طرف۔ ایک روایت ملتی ہے کہ نماز فجر سے پہلے حر نکلے امام کی طرف۔ جب امام کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ افراد ہمارے خیام کی طرف آ رہے ہیں، امام اٹھے۔ مختصر کرتا چلوں، میں روایت کو مختصر کرتا ہوں، مجھے نماز تک پہنچنا ہے۔ امام حسین اٹھے، حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیا۔ اکبر کہنے لگے بابا میں بھی چلوں؟ شہزادے کو کہا بیٹا آپ بھی چلیں، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف عباس ہے اور ایک طرف علی اکبر ہے۔ حسین آ رہے ہیں، ادھر سے حر جا رہے ہیں، آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے، ایک طرف بیٹا ہے اور روایت نقل کرتی ہے کچھ ساتھی۔ جب قریب پہنچے یہ حر اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوا جا رہا ہے کہ حسین کہاں پہنچے، حسین کس حالت میں آ رہے ہیں۔ وہ بیٹا بتاتا گیا۔ جب حسین قریب پہنچے امام حسین نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ جب امام نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تو حر کا بیٹا حر کو کہتا ہے بابا حسین نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے ہیں، شاید استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ حر کہتا ہے کیا میری ایسی اوقات ہے کہ زہرا کا لال میرا استقبال کر لے؟ میں امام زمان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا اے مولا ہم نے کسی سادات کے قافلے کو نہیں روکا، جب حسین گنہگار کا اس طرح استقبال کر رہے ہیں مولا کیا ہمیں بھی یہ توفیق مل سکتی ہے؟ پر جب قریب پہنچے حضرت حر قریب پہنچے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور یہ کہنے لگے آقا کیا غلام کو یہ معافی مل سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ امام اٹھاتے ہیں، پیشانی صاف کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں میں نے معاف کیا، میں راضی ہوں، میرا نانا رسول بھی راضی ہے اور امید ہے خدا نے بھی آپ کی توبہ قبول کی ہوگی۔ بس وقت آ گیا، حضرت حر نے کہا اے حسین اے آقا سب سے پہلے آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کروں۔ بس بیٹے کو تیار کر کے وہ قتل گاہ میں بھیجتے ہیں اور بیٹے کی ایک دفعہ صدا آتی ہے الیہ الیہ یا ابتھا، اے بابا اور آپ کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا۔ بس اور نے
پہنچ گئے، حسین پہلے پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین نے باقی شہداء کی طرح حر کے بیٹے کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، اپنے زانوں پر رکھا، اور ایک وقت جب حر کا بیٹا مسکرایا، اس کے لبوں پر ہنسی آئی۔ امام نے پوچھا، اے فرزند حر، آپ کے ہنسی کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں رسول خدا آئے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، علی ابن ابی طالب آئے ہوئے ہیں استقبال کے لیے۔ اسی کو آیا، اسی اسنا میں امام کی ندائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے حر کے بیٹے کو اٹھانا چاہا، حر نے اٹھانے کی اجازت نہیں دی، میں اٹھاؤں گا۔ امام نے کہا، بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھایا کرتے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، مولا یوم عاشور کچھ وقت کے بعد جب اکبر کی ندا آئے گی، الیہ الیہ یا بتا، بابا حسین اکبر زین سے زمین پر آ گیا، نہ جانے مولا آپ کیسے پہنچیں گے، کیسے اکبر کا لاشا گنجے شہداء میں پہنچایا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ دعا مانگ لے تھوڑی تمام، بعد میں بات ہے حسین کا۔ خدا بندہ بحق کے اسماء حسنہ خود، بحق کے ائمہ معصومین علیہ السلام، ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ خدا بندہ بحق محمد موعود محمد عزاداران کی عزاداری، ان مومن کا سننا، ہمارا پڑھنا، بانیان کا مجلس عزا کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا بندہ بحق محمد موعود محمد مستضعفین جہاں کی حفاظت اور نصرت فرما، بالخصوص مظلومین فلسطین کی امداد اور نصرت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد موعود محمد دنیا کے جس خطے میں بھی عزاداران ابا عبداللہ عزاداری میں مصروف ہیں، پروردگارہ ان عزاداران کو اپنی حفظ اور سلامتی عطا فرما۔ خدا بندہ اس عزاداری کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار فرما۔ خدا بندہ بحق محمد آل محمد جہاں پر بھی بانیان عزا مجالس عزا کا انعقاد کر رہے ہیں، ان بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مجالس پڑھنے والے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام مجالس پڑھنے والوں کو مقصد امام حسین کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد آل محمد ہمیں امام حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد آل محمد اپنے ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان اور انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، ماتم چوا ماتم نہیں نو پڑھنے والا مومن آگیا چل۔ یا حسین